औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल और मैं हूँ सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के हवाले से हम आज अदाई टीवी पर आपके सामने एक स्पेशल शो लेकर आए हैं और इसमें आपसे दिलचस्प बातें होंगी, आपकी कॉल्स होंगी और उस पर आपके साथ शेयर होगा कि ईद उल अज़हा हम बरतानिया में कैसे सेलिब्रेट करते हैं। उस सिलसिले में मेरा साथ दे रहे हैं इमरान नकवी जो लंदन से भी हमारे साथ साथ मौजूद हैं और हदायत टीवी पर हम लाइव हैं। मेरे साथ वो भी होस्ट करेंगे। मैं बर्मिंघम से हूँ और हमारे जो मेहमान हैं कोई इंडिया से कोई पाकिस्तान से मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ हमें ज्वाइन करते रहेंगे और आप लोगों की कॉल्स हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल होंगी क्योंकि आप जो बात करेंगे जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, आज ईद का फर्स्ट डे है और इस पर आपकी क्या राय है, इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले इमरान साहब बात कर लें, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आबिद काज़मी साहब। और जैसे आपने कहा कि ईद उल अज़हा के हवाले से ये प्रोग्राम है और ईद उल अज़हा में ज़ाहिर कुर्बानी के हवाले से ही है। वो कुर्बानी के हवाले से सारी बातें होंगी और कुर्बानी पूरी दुनिया में ज़ाहिर है एक कल था दिन जिस दिन पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे कल ईद मनाई गई। आज ज़ाहिर है जो है बरतानिया में कल भी थी और आज भी है, मतलब 2 दिन मनाई जा रही है। तो ज़ाहिर है ईद उल अज़हा के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से, कुर्बानी जैसे हमने पाकिस्तान में देखी वो डिफरेंट दिखाई दी। हम मुख्तलिफ अंदाज ज़ाहिर है बचपन से हम देखते हैं और यहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मुझे पता है कि इसमें आपने ज़्यादा विजिट भी किए हैं ज़िबा खानों के, तो आप इसके बारे में जी ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे क्योंकि मैंने अभी तक किया नहीं। तो मैं तो सिर्फ लंदन में रहा, ज़िबा खानों तक नहीं पहुँच पाया। और साथ-साथ जो भाई, जो ब्रादरान हमारे ज़िबा खानों में गए हैं या वो काम करते हैं, वो भी यहाँ पे आके बात कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं भाई क्या एक्सपीरियंस रहता है उनका इन दिनों में ख़ास तौर पे। आम दिनों का तो है ही अपनी जगह, क्योंकि इन दिनों में कि क्या क्योंकि लगता है इस दफ़ा ये लगता है कि कुर्बानी उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से पिछले साल, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ गए हैं लोगों के, तो शायद मुश्किल हो रही है, दिक्कत आई है लोगों को इस दफ़ा भी। तो वो ज़ाहिर है वो तमाम लोग बताएँगे जो भी हमें जॉइन करते रहेंगे और हमें जॉइन करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हिंदुस्तान से मशहूर मारूफ शायर रिवायत जनाब हैदर कसीम साहब जो है वो भी हमें जॉइन कर रहे हैं। वो हमारे साथ होंगे, उनसे हम कलाम भी सुनते रहेंगे और आपसे बातें, आपकी कॉल्स, जैसे कि आबिद काज़मी साहब ने कहा कि कॉल्स बड़ी ज़रूरी हैं। आपकी कॉल्स आएँगी और आप भी जिसको अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहते हैं वो ये प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है, यहाँ से मुबारकबाद दीजिए। और ज़ाहिर है एक बड़ा इवेंट है, बड़ा ईद है और कुर्बानी ज़ाहिर है इस पे जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल का जो पूरा ज़ाहिर है आज हमने खुतबे में यही तमाम बातें सुनी और हर साल सुनते हैं और वो ये एक ताज़ा हो जाती है कुर्बानी कि किस तरह से जनाब इब्राहिम ने जनाब इस्माइल को अल्लाह की राह में पेश किया और उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से वो दुम्बा आया और अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कबूल किया। और एक कुर्बानी ये और एक कुर्बानी सरवर कायनात हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद ज़ाहिर नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी याद आज मनाई जाती है, क्योंकि कुर्बानी दोनों अल्लाह के लिए दी गई और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए दी गई। तो ये ख़ास तौर पे ये ईद जो है, इस हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है कि ईद कुर्बा में कि हम अल्लाह के नाम पे जो भी देते हैं, जो भी वो पेश करते हैं, वो अल्लाह जो है कबूल करता है और अल्लाह रब्बे करीम फरमाता है कि हम जो है हाँ, ना हम तक खून आता है और ना ही जो है वो गोश्त आता है, लेकिन हाँ, आपका जो आपकी नियत है, जो आपका काम है, वो हम तक पहुँचता है। अल्लाह उसको कबूल करता है और ये इसीलिए इन्नमा अमालु बिन्नियात है कि हम लोग का दारोमदार नियतों के ऊपर है। तो अल्लाह रब्बे करीम ने जो है इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में इस पे बातें होती रहेंगी। आप लोग भी हमें बताते रहिए। आबिद काज़मी साहब इसको होस्ट कर रहे हैं। काज़मी साहब, कसीम साहब भी जॉइन कर चुके हैं। ज़रा आप उनसे भी बात कीजिए और उनसे भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में कैसे होगी कुर्बानी। जी इमरान साहब, हम कुर्बानी पर बात करेंगे। जिस तरह आपने कुर्बानी का कहा तो इसमें एक मैं जुमला कहना चाहता हूँ, फिर कसीम साहब को सुनेंगे। तो जी, अभी क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला है कुर्बानी के हवाले से, वो शेयर कर दूं कि जब तक हम कुर्बानी के हकीकी मफ़हूम से आगाह नहीं होंगे तब तक हुँ, ये महज जानवर ज़बह करने की एक रस्म ही रहेगी। इस बेस ऐसे पर ही। आज बात होगी। ये जो जुमला है इसी वाह! पर बात होगी। और बिल्कुल फिर सही कहा आपने, बिल्कुल सही। कुर्बानी के जो अहम चीज़ है वो ये है कि कुर्बानी हराम पहनने वाले हाजी जो हैं उन पर फ़र्ज़ है। बाकी काबिल जी, इस्तात जो लोग हैं वो दे सकते हैं, लेकिन जो वो दे सकते हज करने के लिए जाते हैं उनके लिए ज़रूरी है।
दूसरा यूके में जो कुर्बानी है और हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में जो होती है, इसमें काफ़ी फ़र्क है, तरीक़ाकार मुख्तलिफ है और यहाँ लोग कुर्बानी देने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ उस तरीके से कुर्बानी नहीं होती, ज़रा इसका तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन हो रही है, जैसे भी हो रही है आप लोगों से शेयर की जाएगी। इसके अलावा कुर्बानी के अलावा भी चटपटे पकवानों के जायके चखने का वक्त आ गया है और नमकीन ईद आ गई है, तो हम चाहते हैं कि इस पर भी बात हो और हमारे देखने सुनने वाले जो चटपटे पकवान इस वक्त खा रहे हैं वो भी हमसे शेयर करेंगे कि वो क्या क्या खा पी रहे हैं और क्या क्या बना रहे हैं और मेहमानों को क्या खिला रहे हैं, खुद अपने लिए क्या बना रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और क्योंकि हमारे जो भी पहले शो होते रहे हैं या जो भी है वो मुख्तलिफ इशू पर होते हैं और वो काफ़ी सीरियस होते हैं, तो ईद खुशी का दिन है, तो मैं चाहता हूं कि इस मौके पर हम कोई ऐसी ही गुफ्तगू करें जो लोगों को ज़रा महसूस करें थोड़ा सा। तो पहले कसीम साहब सुन लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी कसीम साहब को इसमें जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं हमें, और उनसे बात होती है और उनसे देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी कसीम भाई, कैसे हैं आप? आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। नाजरीन, मैं शुक्रिया अदा करता हूं इमरान साहब का और इस प्रोग्राम में जो लोग शरीक हुए हैं, जो लोग सुनते हैं, और तमाम आलम इस्लाम को आज ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो हज पर हैं और जिन लोगों ने अपना हज मुकम्मल किया है उनको भी बहुत बहुत मुबारक। तो पहले तो आप अपना दिन तो बता दें, कैसा गुजरा अब तक का, जो आपने आज नमाज ईद यकीन तौर पे अदा की होगी, और कुर्बानी का जो माहौल वहाँ पे है वो कैसा है, थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दें। हिंदुस्तान में इस वक्त क्या है और किस तरह से कुर्बानी लोग पेश कर रहे हैं? हमारे यहाँ कुर्बानी बहुत जोरों शोर से होती है हिंदुस्तान में, खास तौर पर सुबह 4 बजे से लोग तैयार हो जाते हैं कुर्बानी के लिए, और नमाज का वक्त 7 से 8 के बीच में ही होता है पूरे इंडिया में, जहाँ भी है 7, 7:15, 8:30, 8:30 तक लास्ट है। और कुर्बानी का मसला यह है कि जो काटने वाले लोग हैं बहुत कम होते हैं, हर शहर में, हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, देहात में। तो ज्यादातर लोग घरों में जो होती हैं, पर्सनल जो होती हैं, जो मिक्स होती हैं, जैसे 4 लोग इकट्ठा होके एक बड़ा दुम्बा काटते हैं, कोई घर में छोटा सा एक दुम्बा खरीद के काटता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आस पड़ोस के जो बहुत मुफलिस लोग हैं, मतलब गरीब तबके के लोग हैं, वो छोटे छोटे पार्ट में कर लेते हैं। 6-7 लोग जमा हो गए, एक बड़ा दुम्बा लिया और उसको ज़िबा किया। और जो मतलब थोड़े मालदार हैं तो वो छोटे से लेके बड़ा तक दुम्बा अकेले करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। और परदेश में जो लोग रहते हैं वो बहुत याद करते हैं घर की कुर्बानी को, कि काश हम होते। आज मेरे बहुत सारे दोस्त दुबई में शिफ्ट हो गए, तो उनके बहुत कॉल आए मेरे पास कि सरकार कैसा है। मैंने कहा मैं खुद घर पे नहीं हूँ, मैं खुद परदेश में हूँ। तो मेरी कुर्बानी मेरे भाई के साथ हुई। हम बॉम्बे में, मेरे भाई रहते हैं, बड़े मौलाना हैं, तो उनके पास रहा मैं, और सुबह ईद गले मिले सब, जो दोस्त पिछड़े हुए थे वो भी मिले, मस्जिद गए, 7 बजे नमाज हुई, तो 8:30 तक यहाँ सिलसिला बाकायदा चलता रहता है। उसके बाद गले मिलने का सिलसिला चलता है, घरों में जाना, शिरकत करना, लोगों से मिलना। आज पूरी मार्केट बंद है, जो खुली थी कल खुली थी रात में, फाइनल कल पैकअप हुआ। और आज जितने भी लोग हैं, जो भी मुसलमान तबके के लोग हैं, आलम इस्लाम के सारे लोग, वो एक दूसरे के घरों में जाकर खाएंगे भी, और जोश और खुलूस के साथ और खुलूस के साथ वो लोग गले भी मिलेंगे। जी क्या बात है। अच्छा इन्हीं के साथ मुझे 4 मिसरे याद आ गए। मैं एक सरकार के घर पे गया अभी, तो मैंने उनसे जब आता हुआ उनसे जब अलविदा कहा, तो मैंने कहा चरागों को आंखों में महफूज कर लो, न जाने कहाँ फिर सियाह रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वाह वाह वाह, क्या बात। काजिम साहब एक बात इन्होंने कही अभी कसीम साहब ने, और वो बात ये थी कि जनाब जो हमारे बूचर जो होते हैं, जो काटने वाले लोग होते हैं, वो कम हो जाते हैं और बहुत कम लोग मयसर होते हैं और कुर्बानियां ज्यादा होती हैं। तो ये भी बड़ा अहम मौजू है कि जनाब जो अनाड़ी किस्म के हमारे जो कसाई होते हैं
وہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں اور بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ پاکستان میں اور ہندوستان میں دونوں جگہ پہ سیم سچویشن. ایسی سچویشن ہے، ظاہر ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ جب عام حالات میں وہ کام کرتے ہیں تو اس وقت پیسے کم ملتے ہیں، لیکن عید کے موقع پر ظاہر ہے لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پیسے اچھے مل جائیں گے، تو وہ اپنے جی ہتھیار تو لے لیتے ہیں، تو وہ پھر انہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. تو بعض اوقات جی کافی حادثات ہوئے ہیں، جانور کئی بار آدھا کاٹا ہوا بھاگ گیا، اور اس باقی طرح کی سچویشن کا سامنا پاکستان میں تو آج بھی ویڈیو آئی ہیں کچھ جس میں ایسا ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو ادھر انڈیا اور پاکستان کا ایک ہی ظاہر کلچر ہے، تو جی جیسے بھی پاکستان میں ہوتا ہے اسی طرح قربانی ہندوستان میں بھی ہوتی ہے، تو وہاں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہوں گے. قسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ تازہ ترین اس قسم کے واقعات شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. جی ہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ اگر رونما ہوا ہو، ان کے گھر میں کچھ ایسا ہوا ہو تو ضرور بتائیے، تاکہ جو ہمارے دو سننے والے لوگ ہیں وہ بھی سن پائیں آپ کے ان واقعات کو. جو اناڑی قسم کے، جس کو ہم کہتے ہیں نا، اناڑی قسم کے جو کسائی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، جن کو بیچاروں کو کاٹنا نہیں آتا، کیونکہ ظاہر ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے اور پیسے زیادہ بن رہے ہوتے ہیں، تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ جس طرح پیسے بنا سکوں میں بنا لوں. تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ رونما ہوا، اگر اس کے ذہن میں آ رہا ہے تو وہ ہمیں فون کال کرے، ہم سے رابطہ کرے، ہم لائیو اس کو سنیں گے اور سنائیں گے تمام پوری دنیا کو. تو یہ اس طرح کے واقعات ہم سنیں گے. کھانوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی گی. پہلے قسیم صاحب سے ایک کلام سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آج وہ پہلا کلام کون سا پیش کر رہے ہیں، کون سی منقبت یا کون سی نعت پیش کر رہے ہیں. جی قسیم صاحب. قسیم صاحب کو میرا خیال ہے آواز کم جا رہی ہے. جی آواز سمجھا رہی ہے. جی جی قسیم بولیے، صاحب سن رہا ہوں میں، بتائیے. آپ سنائیں، جی آپ سنائیں، کون سا آپ کو کلام سننے کے سنائیں گے لیے آگے؟ کیا. جی سنائیے. جی عمران صاحب، آپ نے مجھ سے سوال کیا. جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی کلام جس سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں وہ سنائیے. آپ منقبت ہو یا نعت، جو بھی جی آواز کی میں کرنا. 4 مصروں سے پہلے میں ایک اور میسج چاہتا ہوں کہ آپ قوم تک پہنچائیں، عالم جی اسلام کو پلیز. دیں کہ ہمارے یہاں جی کچھ پلیز. چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے قربانی کے سلسلے میں. جیسے جی جب وہ دمبا کاٹتے ہیں تو جو کھال ہے اس کو جی صحیح جگہ پر نہیں پہنچا پاتے ہیں. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ قربانی کا اصل طریقہ کیا ہے اس کو بھی آپ جو ہے لوگوں تک پہنچائیں. کچھ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے، اور کہیں کہیں پہ جو مولانا ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ 10 گھر میں قربانی ہو رہی ہے. تو جو دمبا کاٹنے والا ہوتا ہے وہ آتا ہے، کاٹ کے کھال بھی لے گیا اور اپنا کام بھی کر کے چلا گیا. لیکن کیا یہ حقیقت میں ہونا چاہیے ایسا کہ کھال بھی دے تو آپ جو چیزیں جہاں پہنچنی چاہیے وہاں نہیں پہنچ پاتی ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی آپ میسج دیں. اور 4 مصرے میں آپ کو سنا کے پھر آپ شروعات کریے گا کہ ایک اسے مثل علی و مرتضی حساس کہتے ہیں، اسی کو غیرت کرار کا کاس کہتے ہیں، جو قابض ہو کے دریا سے پیاسا ہی پلٹ جائے، وفاداروں کی دنیا میں اسے عباس کہتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا کہنے. وفاداروں کی دنیا میں اسے عباس کہتے ہیں. کیا بات، کیا کہنے. میں چاہتا ہوں پوری ایک منقبت کو پیش کیجیے. منقبت کے جی 2-4 بند آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ہر جا علی علی کیا لکنت کے باوجود، پہنچا بلندیوں پہ جہالت کے باوجود، معصوم کے قدم کو میں چھو بھی نہیں سکا، میں تھا گناہ گار عقیدت کے باوجود، خاک شفا کفن میں رکھی میں نے اس لیے، زندہ رہوں مزار میں رحلت کے باوجود، زندہ رہوں مزار میں رحلت کے باوجود، کہ عباس جب ترائی سے پلٹے ہیں تشنا لب. میری فہرست میں میرا اس سے بڑھیا خوبصورت مصرع کوئی نہیں ہے عمران صاحب. ابھی تک جتنے میں نے شعر لکھے ہیں اس میں سب سے خوبصورت مصرع ہے کہ عباس جب ترائی سے پلٹے ہیں تشنا لب، دریا تڑپ رہا تھا زیارت کے باوجود، دریا تڑپ رہا تھا زیارت کے باوجود، ہر دور کے یزید کو بس اس سے خوف ہے جو مسکرایا پیاس کی شدت کے باوجود. اے دشمنان دین تمہیں بھولا نہیں ہوں میں. قافیے پہ توجہ چاہتا ہوں. اے دشمنان دین تمہیں بھولا نہیں ہوں میں،
लानत में याद आ गए नफरत के बावजूद। वाह 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 वाह, रोया क्या हूँ कहने, रोया वाह हूँ वाह रोया हूँ वाह रात वाह भर वाह गमे शब्बीर में कसीम, सोया नहीं वाह मैं ख्वाब की गफलत के बावजूद। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, माशाल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। शुक्रिया। जी कासिम साहब क्या फरमाएंगे आप? जी जी कासिम साहब क्या फरमाएंगे आप? क्या कैसा कलाम लगा आपको हमारे कसीम भाई जबरदस्त का? जनाब वसीम अहमद साहब के। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हमारी फुल आवाज़ उन्हें नहीं जा रही, जिसकी वजह से प्रॉपरली उस तरह वो रिप्लाई नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी अपना जो उनकी शायरी है, जिस तरह उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं, बड़े पावरफुल हैं और माशाल्लाह काफ़ी इससे मुस्तफ़िद होंगे हमारे देखने सुनने वाले भी, क्योंकि ये इनका जो इनका मतलब है और जो समझाना चाह रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, कुर्बानी के हवाले से बात हो रही थी, तो जैसे उन्होंने कसीम हैदर साहब ने निशानदेह किया, इंडिया पाकिस्तान में तो इस किस्म की मसलन पहले जानवर ज़बह करते हैं, उसके बाद फिर उसके गोश्त की तकसीम होती है, फिर उनकी खालों का और लाशों का मसला आ जाता है, उसको किधर लेकर जाना है, काफ़ी मसाइल और पैदा हो जाते हैं। फिर काफ़ी टाइम लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं उनको फिर वो कहीं लेकर जाना उनके लिए प्रॉब्लम होता है। फिर 2-3 दिन के बाद वहाँ फिर वो ख़राब हो जाते हैं, स्मेल छोड़ जाते हैं। ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स वहाँ पड़ी हुई, लेकिन उसके बावजूद जो लोग काम कर रहे हैं या जिन्होंने पहले सारी प्लानिंग की होती है, बेशुमार यूके की जो चैरिटीज़ हैं उन्होंने इज्तिमाई कुर्बानियाँ मुख्तलिफ इलाकों में की हैं और वो भी कर रहे हैं, वो फिर सारे इंतज़ामात कर ही लेते हैं। तो ये एक अच्छी रवायत है कि यहाँ के लोग जो स्लॉटर सोर्स में कुर्बानियाँ नहीं करते, वो अपने आबाई इलाकों में रखता है और गरीब गुरबा लोगों तक अगर गोश्त पहुँच जाता है इस कुर्बानी के मौका पर, तो मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए, और ये कुर्बानी का जो मकसद है कि तमाम गरीब गुरबा और तमाम लोगों को खुशी के मौका पर याद रखना चाहिए और उन तक ये हिस्सा पहुँचना चाहिए। तो एक अच्छी चीज़ है। तो वो अगर पहुँच जाता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में या इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ जहाँ के लोग बाहर रहते हैं, वो अपने अपने एरियाज़ में कुर्बानियाँ करते हैं, तो उससे एक अच्छा तासर भी मिलता है और उन लोगों तक असल चीज़ पहुँच भी जाती है। अब रहा मसला, जिस तरह पहले आपने इंट्रो में भी कहा है कि कुर्बानी के हवाले से आगाही देनी चाहिए और यहाँ की जो बरतानिया की में जो कुर्बानी होती है वो कैसे होती है। तो आपको ये चीज़ बताता चलूँ, पहले भी 2-3 साल से तसलसल से मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ जो यहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसका शरीयत के साथ थोड़ा तल्लक नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं। सबसे पहले यह है कि जब जो कुर्बानी का है, फ़र्ज़ किया जो 10 ज़िल-उल-हज की तुलूए आफ्ताब है, उससे लेकर 12 ज़िल-उल-हज गुरूब आफ्ताब तक इसका दौरानिया है कि इस दौरान जो जानवर ज़बह होगा, जो इस नीयत से ज़बह करेंगे कुर्बानी की नीयत से, तो वो कुर्बानी होगी। अगर उससे पहले ज़बह होता है तो वो गोश्त तो हो सकता है लेकिन कुर्बानी नहीं हो सकती। इसके अलावा इसके अलावा जो दूसरे, मैं इस पर बात करता हूँ लेकिन कॉलर को मेरा ख्याल है शामिल कर लेते हैं, देखता हूँ कौन है। जी प्लीज प्लीज, जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काज़ा भाई। जी क्या हाल है जनाब, खैरियत है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। ईद मुबारक। पहले तो आली मदद, फिर ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी जा रही है आपकी ईद? मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बात सुन के ना कि सबका क्या रखे। तो बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि जो कुर्बानी के जानवर हैं इस पे बैठ के हम पुलसराज से पार गुजरेंगे। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लोग सुनाते हैं हमें। तो एक बकरा जो था ना वो पुलसराज से इधर ही खड़ा था, वो पार नहीं हो रहा था। तब उसे पूछने लगे कि आगे क्यों नहीं जाता। वो कहने लगा जी पिछले साल की मेरी कुर्बानी और मेरी एक टांग जो है ना अभी तक फ्रीजर में पड़ी है। उनसे कोई कह दे जाके कि खुदा के लिए जो टांग पड़ी है ना फ्रीजर में, ये निकाल के दे दे ताकि चौथी टांग मेरी पूरी हो तो मैं पुलसराज से पार हो जाऊँ। तो मेरा ये कहने का है कि कुर्बानी अगर देनी है जो टांग जो है ना, टांगे जो है ना वो फ्रीजर में ना रखे, जो जिनका हक है उनको दे, वरना पुलसराज के पार बैठ के नहीं गुजर सकेंगे। ये चीज का ख्याल रखे, क्योंकि फ्रीजर में पड़ी टांग फ्रीजर में रह जाएगी और बकरा फिर पुलसराज से नहीं गुजर पाएगा।
ایسی بات ہے. باقی جہاں تک ہماری یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے جیسی ہوتی ہے, ہم تو پھر یہی ہے کہ باہر نکل کے کہیں ادھر ادھر آرڈرنگ کر لی, کچھ کر لیا اور عید بنا لی. عید تو ہمارے اپنے ملکوں میں ہوتی ہے, جب ہم خود بکرے لے کے مہینہ پہلے پالتے تھے, پھر اس سے اتنی محبت ہو جاتی تھی کہ پھر اب جب اس میں رات عید کی ہوتی تھی تو ساری رات اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے کہ صبح اس نے چلے جانا ہے. تو ہمارے دلوں میں نا بہت ہلچل ہو جاتی تھی. اور میرا تو یہ تھا کہ مجھے بکرا جب ذبح کرتے تھے اس کے پاس کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے, تو وہ میرا ایک دم رنگ پینٹ ہو جاتا تھا. اور پھر میں وہ گھر والے کہتے تھے تو پاس نہ لاؤ, کے پاس آئے گا تو نہیں. تو یہ محبت, یہ پیار اس وقت ہی ہوتا ہے جب اس کے ساتھ محبت کی جائے. اور جو اس نیت سے قربانی دی جائے کہ اس کو فریزر میں رکھنا ہے, تو میرے بھائی پر قربانی تو نہیں ہوتی نا. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اگر آپ ڈال سکتے ہیں تو مہربانی ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے گھروں میں مہمان آئے ہیں یا آپ کہیں گئے ہیں اور گھر میں کیا بنا ہے؟ ابھی تو سارے اپنی اپنی قربانیوں میں اپنی اپنی کلیجیاں بولنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. جب فارغ ہوں گے تو پھر شام کو دیکھیں گے کون آتا ہے, ہم کس کے پاس جاتے ہیں. آپ کو بھی کسی نے عید کھلائی ہے یا گھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں, ابھی تو میں بتا رہا ہوں نا کہ ابھی خود اپنیاں پکا رہے ہیں. کسی کو کہا ہوا ہے تو وہ کیا کہ جی ہم فارغ ہوں گے تو آئیں گے. پھر یہ سلسلہ تو ابھی چلے گا نا رات گئے تک. ٹھیک ہے, ابھی تو سارے اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہے نا, اپنے اپنے گوشت لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ چٹپٹے پکوانوں کے لیے, اس کے ذائقے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں, میں آپ بڑا اچھا کوک ہوں نا. پاکستان میں میرا اپنا ٹیک اوے تھا اور میں خود وہاں پہ پکاتا رہا, خود چلاتا رہا ہوں. تو میں تو خود پکانا بڑا آتا ہے. ہمارے ہاں تو بڑا اچھا فنکشن ہوتا ہے, ٹکے کباب ہم گھر میں تیار کر کے جب ساری فیملی آتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے اس پہ. ٹھیک ٹھیک, یہ ہم لوگ گھر میں ہی کرتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی ضرورت زیادہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی. چلیں یہ تو اچھی بات, یہ تو اچھی بات. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے فون کیا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے. جی عمران صاحب, یہ دیکھیں لوگ جب فالو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اور اس پر بات کرنا بھی چاہتے ہیں اور بہت زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں. جب بات کرتے ہیں ہمیں بھی بہتر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اور ہماری باتوں کا اثر بھی ہو رہا ہے. دوسرا, قربانی کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے قربانی کی, وہ 10 ذی الحج کی صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب 12 ذی الحج تک ہے. تو اس دوران جو قربانی ہوگی وہ ہے کہ اوریجنل قربانی ہی واقعہ دی ہے, اس کے آگے ہوں یا بعد میں ہوں وہ ہوتی. اب یہاں مسئلہ جو ہے جو مینشن کرنا چاہتا ہوں اس بار, ایک کل عید ہو گئی اور ایک آج ہوئی ہے. وہ ان لوگوں نے ظاہر عید کے بعد پھر قربانیاں کی ہیں کل. اگر کل 10 ذی الحج نہیں ہے, آج ہے, ان کی قربانی کا کیا ہوگا؟ یا پھر اگر کل ہو گئے یا چلیں آج 2-3 دن قربانی ہوتی ہے تو پھر بھی آج بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر نہیں ہے, اس بارے میں فیصلہ نہیں کرنے والا کہ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ خود جج کریں کہ ان میں کیا ہے. کوئی ایک صحیح ہے اور کوئی ایک غلط ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیونکہ یہ دینی لحاظ سے, شرعی لحاظ سے ہمیں جس طرح ہم فالو کرتے ہیں اہل بیت کو, قرآن کو, اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق تو یہ چیزیں ہیں. تو کیونکہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک ہی قرآن ہے, ایک ہی دین ہے, دین اسلام ایک ہی ہے, اور اسی کو ہم نے بھی فالو کرنا ہے, تمام نے کرنا ہے. اب غلط کون ہے, صحیح کون ہے, اس کا فیصلہ خود بندے کر لیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے تو اس کے مطابق چلیں. اب پاکستان اور سعودی عرب وہ چلیں, گورنمنٹ ذمہ دار ہیں, انہوں نے اعلان کیا سب کچھ. لیکن برطانیہ میں جو مساجد ہیں ان کا ہر مسجد کا آمنے سامنے کی جو مساجد ہیں, 2, ایک نے کل کیا اور ایک نے آج کی ہے. ٹھیک ہے, اب ان میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے یہ وہ خود جج کر لیں کہ کیا ہے. اور اس قسم کی سچویشن سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ یہاں جو موجود ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, خصوصاً جو ینگ لڑکے بچے ہیں, بچیاں ہیں, وہ اس چیز سے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ہمیں آگے پیچھے اس طرح کہ وہ ایک کمیٹی مسجد کی فیصلہ کر دیتی ہے یہ آج ہم نے عید کرنی ہے, دوسری کرتی ہے جی نہیں کرنا. تو اس طرح کی بڑی وہ کنفیوژن ہے. اس میں اور بھی یہاں مسائل ہیں کہ قربانی کے حوالے سے میں, کیونکہ یہ جب کلپ شیئر ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں بات پوری کر لوں. یہ مہمان بھی آ گئے, ان سے بھی بات کرنی ہے. ہمارے رضا رضوی صاحب نے جوائن کیا ہے اور یہ بہترین منقبت خواہ برطانیہ کے, انہوں نے جوائن کیا. اور آپ جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں بڑا ہی سینسیٹیو موضوع ہے اس حوالے سے. اور سب سے اہم بات پتہ ہے یہاں پہ یہ ہے
کہ جس پلیٹ فارم پہ ہم موجود ہیں نا، یہاں پہلے دن سے ہدایت دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے. قربانی اور جس ملک میں ہم موجود ہیں، یہ جدید ترین ملک ہے پوری دنیا میں، ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے خیال سے یہ اختلافات ہونے نہیں چاہیے، لیکن ہوتے ہیں. اس پہ ہم بات زیادہ نہیں کر سکتے. اور جہاں تک علماء دین ہے، ہدایت ٹی وی کی لائف جو ہے نا ہر وقت کالز ہوتی ہیں. قبلہ غلام عدیل صاحب بھی موجود ہیں، اور ہمارے مزید جو علماء ہیں وہ موجود ہیں، وہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں. 2-3 باتیں بڑی اہم تھیں اس میں. قسیم صاحب نے کہا اور نقوی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. دیکھیں، بات یہ قربانی اللہ کی راہ کے لیے کی جاتی ہے، اور اسے ظاہر فریج میں رکھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے جو 3 حصے بتائے گئے، ہمارے علماء نے ہمیں بچپن سے بتایا، 3 حصوں میں اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے آپ نے، اور وہ آپ نے تقسیم کرنا ہے. اور جہاں تک کھال کا تعلق تھا، بالکل ایسے واقعات پاکستان اور ہندوستان میں پیش آتے ہیں کہ کوئی آیا اور کو کہا جی یہ آپ جو ہے جانور لے لیجئے، اس نے کاٹا، جو لے گیا لے گیا. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قربانی جو ہے وہ تو اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے. اور آپ یہ دیکھیے گا، آپ عام دنوں میں جو گوشت کھاتے ہیں اور آپ جو قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، بالکل آپ کو محسوس ہوتا ہے فرق ہے اس کے اندر، بالکل نمایاں ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے اس حوالے سے. اور علماء دین موجود ہیں، جدید ترین دنیا موجود ہے اس وقت. اس میں یہ لوگوں کو چاہیے عمران صاحب میں قربانی سے پہلے اپنے عمران امام صاحب جو دو آپ چیزیں کے قریب کے، جی قریب کی جو امام میں صاحب ہیں دو نا، چیزیں قریب بڑی کے جو امام جی باڑی مسجد ہے، اہم وہاں سے قسم رابطہ کی کریں جناب ہمیں قربانی کس طرح کرنی ہے. بہت آسان طریقہ جی ہے. میں ایک عمران صاحب میں ایک چیز، کیونکہ آپ بات میں مکمل کر لوں تو پھر رضا حیدر صاحب کے ساتھ بات ہوگی. یہ ہے کہ یہاں کا جو مسئلہ ہے کہ یورپ میں گوشت یہاں سے جاتا ہے، اور یورپ سے بے شمار لوگ یہاں جو سلاٹر ہاؤس ہیں وہ بکنگ کروا دیتے ہیں ہفتہ 2 ہفتے پہلے اپنی قربانی کی. لیکن بعض سلاٹر ہاؤس والے، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ہر کوئی کر رہا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے، کیونکہ ورکرز کی، جس قسیم حیدر صاحب نے بھی کہا تھا کہ کسائیوں کی کمی ہو جاتی ہے، ورکرز کی یہاں سلاٹر ہاؤس میں کمی ہوتی ہے، تو وہ ہفتہ 2 ہفتے پہلے گوشت تیار کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جب ہاں جی، عید کا موقع آتا ہے تو وہ پھر ڈیلیور کر دیتے ہیں. اور یہ جس طرح پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ 10 ذی الحج کی طلوع آفتاب کے بعد اگر جانور ذبح ہو تو اس کے بعد اگر وہ اس کی قربانی ہوتی ہے. تو یہ لوگ، میں نے یہاں بھی دیکھا ہے کہ صبح نماز جب بندے پڑھ کر آتے ہیں تو وہاں ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے بچر شاپ پر گوشت، اور وہ گوشت ظاہر 7-8 گھنٹے یا 12 گھنٹے پہلے انہوں نے ذبح کیا ہوتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں پھر جو قربانی دیتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے، ٹیگ لگے ہوتے ہیں کہ کب اس جانور کو ذبح کیا گیا ہے. اور یہ چیزیں سلاٹر سوس والے کرتے ہیں، جو قربانی دینے والے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے. اور اس چیز کو دیکھنا ہمارے لوگ جو قربانی دیتے ہیں ان کا کام ہے. یہ بہت اہم انفارمیشن تھی جو ہر بندے کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے شیئر کیا. اب آپ اور جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں یہاں بھی بتا دوں کہ قربانی میں، جو یہ قربانی کی اس میں اور صدقے میں بڑا فرق ہے. تو سب سے اہم چیز جو ہے، ہدایت ٹی وی موجود ہے. ہدایت ٹی وی پہ علماء کی پوری ٹیم موجود ہے. کوئی چیز بھی سمجھ نہیں، آپ ان سے رابطہ قائم کریں. اور اپنے محلے میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کسی کو جانور دے دیں جناب یہ کاٹ لیں، ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک طریقہ کار ہے، ایک نظام ہے جس سے علماء نے ہمیں آگاہ کیا بھی ہم نے کس طرح سے قربانی کرنی. اور اگر آپ کو معلومات نہیں ہے تو آپ سیدھے آپ جائیے امام بارگاہ میں، مسجد میں، اپنے امام سے، اپنے جو پیش امام ہیں ان سے معلومات کریں کہ بھئی کس طرح سے ہوگی. تو بہت آسان طریقہ ہے. اب تو ویسے جدید دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اور یہاں پہ اس طرح کے اختلافات دیکھتا ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے کہ جناب ایک آج منا رہے ہیں، کل منا رہے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور یہ افسوس ہے امت مسلمہ کے لیے، لمحہ فکریہ ہے یہ، کہ جدید ترین دنیا میں رہنے کے بعد، اور جدید ترین مطلب اس سے آپ صرف اس سے انداز لگائیں کہ مجھے یہ پتا ہے میں گھر سے نکلوں گا 2 منٹ بعد بارش ہونی ہے، اور یہاں پہ بارش 2 منٹ بعد ہو جاتی ہے. جب اتنا جدید نظام موجود ہے تو اس بحث میں پڑھنا چاہیے. علماء کی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے سب کی کہ ہم اس جدید دنیا سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو قسیم موجود ہے، رضا حیدر رضوی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں. رضا بھائی، آپ آج کی روٹین بتا دیں، کیسی آپ کی عید گزر رہی ہے؟ اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہیں ابھی ایز اے مہمان گئے ہوئے ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو بتائیے کیسی عید گزری اور کیا سنائیں گے آپ؟ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجیے. جی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ عمران بھائی آپ کا، ہدایت ٹی وی کا، کہ اس خوش موقع پہ ہمیں شرکت دی. بہت شکریہ. عید صبح سے ہی بس عید ہی چل رہی ہے، کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا، کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ جا رے ہیں، ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہی تو چلتا ہے. عید کا یہی ایسے ہی ہوتا ہے. پھر آپ نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے پلان میں ضرور آنا، تو ہمیں اسے بھی شکر کرنا ضروری تھا. تو بہرحال بہت اچھی ماشاءاللہ گزری ہے. سب دیکھنے اور سننے والوں کو بہت مبارک میری طرف سے. اور
बड़ा अच्छा दिन रहा माशाल्लाह। वो मीठी ईद जो कहते हैं ना, वो मीठी ईद तो नहीं थी, नमकीन ईद थी, क्योंकि कभी बारबेक्यू हो रहा है, कहीं कढ़ाई बन रही है, बस ऐसी सिलसिला चल रहा है। अच्छा, जेब से नोट भी नहीं जाते इस वाली में? नहीं, हमारे इस चले वाली जाते में हैं, फिर भी थोड़े हमारे चले जाते हैं भैया, नहीं, हमारे वो फिर भी मीठी चले वाली में जाते जाते हैं, इस वाली में सिर्फ गोश्त जाता है। हैं। जी बस, तो बस ऐसे ही सिलसिला इनसे है सुन माशाल्लाह। ले, कलाम सुन ले मेरा हाल। इमरान साहब कलाम सुन ले कोई। जी कलाम सुनाइए। मैं अपना रजा भाई क्या सुनाएंगे आज हमें? जी भाई, खुशी के मौके में ज़ाहिर है हम हमेशा इब्तिदा नात करता हूँ, तो एक नात के चंद शेर खुद पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह पहले भी बिस्मिल्लाह। कई दफ़ा मैं हदायत टीवी के तौसीफ से पढ़ चुका हूँ। एक ख्वाब है जो एक मतलब नात पढ़ने वाला पढ़ते पढ़ते सो गया, ख्वाब देख रहा है, ख्वाब में वो नात पढ़ रहा है, तो उसका कुछ जो सर थोड़ी सी उसकी बिस्मिल्लाह जो पेश कर रहा हूँ मैं। एक सुन के सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वाजिब भाई। कैसा हसीन ख्वाब था, कैसी वो थी, कैसा हसीन ख्वाब था, कैसी वो घड़ी थी, मैंने नबी के सामने जब नात पढ़ी थी, मैंने नबी के सामने जब नात पढ़ी थी, कैसा हसीन ख्वाब था, कैसी वो घड़ी थी, मैंने नबी के सामने जब नात पढ़ी थी, मैंने नबी के सामने जब नात पढ़ी थी। अभी सब ख्वाब की कैफियतें बयान करते हैं। शायद कोई मस्जिद थी, वहाँ लोग बड़े थे, बैठे थे कई और कई लोग खड़े थे, कई लोग खड़े थे, पढ़ते थे सब दरूद के, रौनक भी बड़ी थी, मैंने नबी के सामने जब नात पढ़ी थी, मैंने नबी के सामने जब नात पढ़ी थी, मैंने सुना कि आज है मीलाद मोहम्मद, मसनद नशीन होंगे वहाँ आप ही अहमद, वहाँ आप ही अहमद, और नात पढ़ने वालों की तादाद बड़ी थी, मैंने नबी के सामने जब नात पढ़ी थी, मैंने नबी के सामने जब नात पढ़ी, और रस्ते को बनाते हुए आते हैं सहाबा, दीदार करो कैसे के है नूर का पर्दा, के है नूर का पर्दा, आंखों में फकत उस घड़ी अश्कों की झड़ी थी, मैंने नबी के सामने जब नात पढ़ी थी, मैंने नबी के सामने जब नात पढ़ी थी, और चमका जो वहाँ नूर तो फिर महकी फिजाएं, ली आंखों ने सरकार की 100 बार बलाएं, 100 बार बलाएं, किस तरह बताऊं तुम्हें मैं कैसी वो घड़ी थी, मैंने नबी के सामने जब नात पढ़ी थी, और सरकार हुए जलवा नुमा तख्त पर अपने, और इज़्न मिला मुझको के अब आइए पढ़ने, अब आइए पढ़ने, मुझ आसिफ मौला की इनायत वो बड़ी थी, मैंने नबी के सामने जब नात पढ़ी थी, जब शेर उनकी शान करीमी पे पढ़ा था, है मेरा नसीब मुझे देख रहा था, मुझे देख रहा था, रहमत मेरे वजूद पे बस टूट पड़ी थी, मैंने नबी के सामने जब नात पढ़ी थी, और महफिल हुई तमाम रुके मेरे मोहम्मद, रमजान वहाँ मुझसे मिले मेरे मोहम्मद, मिले मेरे मोहम्मद, कीमत रजा कलाम की कितनी ये भली थी, मैंने नबी के सामने
جب نعت پڑی تھی کیسا حسین خواب تھا، کیسی وہ گھڑی تھی میں نے نبی کے سامنے جب نعت پڑی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ کیا کہنے، سبحان اللہ جناب رضا حیدر صاحب، بہترین کلام آپ نے پیش کیا، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جناب رضا حیدر صاحب نے پیش کی۔ جی عابد بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ قسیم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کالرز کا جی میں سلسلہ بھی چاہتا ہوں جاری ہے، قسیم حیدر صاحب کالرز سے زیادہ سے زیادہ آ جائیں گے تو مزہ آئے گا۔ جی میں چاہتا ہوں قسیم حیدر صاحب سے بھی کوئی کلام سنیں اور اس کے بعد پھر جی آگے چلتے ہیں۔ جی ہاں، ابھی کالرز جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں، ہمیں اپنے جو واقعات ہیں بقرعید کے حوالے سے وہ یہاں پہ بتائیے، عید الاضحیٰ پہ جو واقعات ہوں وہ سنائیے، ہم سنیں گے اور سنائیں گے پوری دنیا کو۔ قسیم بھائی سے بھی کلام سنیں گے۔ قسیم بھائی کائنات کے بڑے خوبصورت 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، اور نبی کے بعد علی کا ذکر ضروری ہے، تو میں 4 مصرے سناتا ہوں، بہت خوبصورت بند ہیں کہ یوں عطا لفظوں کے کر مجھ کو قرینے یا علی، یوں عطا لفظوں کے کر مجھ کو قرینے یا علی، میں یوں ہی چڑھتا رہوں مدحت کے زینے یا علی، میں یوں ہی چڑھتا رہوں مدحت کے زینے یا علی۔ یہ ذکر حیدر سن کے ساری رات بولے سامعین، ذکر حیدر سن کے ساری رات بولے سامعین، کم ہے مدحت کے لیے 12 مہینے یاد، واہ 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 واہ، کیا بات، واہ مہینے یا علی۔ اور میں علی کی بیٹی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جب میری فکر میں آتی ہے علی کی بیٹی، علم کے پھول کھلاتی ہے علی کی بیٹی، جب میری فکر میں آتی ہے علی کی بیٹی، علم کے پھول کھلاتی ہے علی کی بیٹی، عاشق حیدر کرار اگر مرتے ہیں قبر میں لوری سناتی ہے علی کی بیٹی، عاشق حیدر اگر قبر میں لوری سناتی ہے علی کی بیٹی، کہ دیکھیے حوصلہ شبیر کی پہلی مجلس قید خانے میں کراتی ہے علی کی بیٹی، دیکھیے حوصلہ شبیر کی پہلی مجلس قید خانے میں کراتی ہے علی کی بیٹی۔ بہت ہی خوبصورت بند ہے یہ اس نظم کا کہ صبر شبیر کا اور ہیبت عباس لیے، صبر شبیر کا اور ہیبت عباس لیے، ہوش اڑاتی ہے علی کی بیٹی، ظلم کے ہوش اڑاتی ہے علی کی بیٹی، کہ لہجے حیدر کرار میں خطبہ دے کر، لہجے حیدر کرار میں خطبہ دے کر تخت باطل کا ہلاتی ہے علی کی بیٹی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ امام صاحب اور تمام سامعین کا جو سن رہے ہیں شکریہ بھائی، ماشاء اللہ کیا کہنے قسیم صاحب، بہترین کلام آپ پیش کر رہے ہیں، رضا حیدر رضوی صاحب بھی ہیں۔ جی کاظمی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ اور کالرز تو خاص طور پہ آئیے اور ان سے بات کیجیے اور اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کیجیے یہاں پہ، جن لوگوں کو یاد آ رہا ہے پاکستان، ہندوستان یا دوسرے جس ممالک سے جو لوگ موجود ہیں، وہ آئیے اور بات کیجیے، اور کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ واقعات سنانا چاہتے ہیں سنائیے، کیونکہ یہ عید کا اسپیشل پروگرام ہے اور اس میں اسی طرح کی باتیں ہونی، طنز و مزاح کی باتیں ہونی، اور جو ہے ساتھ ساتھ اپنے جو باتیں ہیں قربانی کے حوالے سے وہ ہونی ہے۔ جی کاظم صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ آج جب عید پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو کل بھی، کیونکہ میں نے تو کور کی تھی کل کی بھی عید جو پارک میں ہوئی، جی تو اس میں بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، ساتھ فن فیئر لگے ہوئے تھے، بچے بھی آئے ہوئے تھے، فیملیز آئی ہوئی تھی، تو بڑے عرصے بعد 2 سال کے بعد جو کووڈ-19 کی پابندیاں تھی اس کے بعد لوگوں نے گلے ملنا شروع کیا ہے، اور آج بھی بے شمار لوگوں نے تمام سے گلے ملے بلا خوف و خطر، وہ کہتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسی عادت سی ہو گئی ہے کہ دور سے اسلام کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، تو 1-2 بندوں سے ایسا ہوا ہے کہ دور سے اسلام کی تو انہوں نے کہا جی وہ بیماری ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ دور ہیں، ابھی قریب آ جائیں گلے مل لیتے ہیں، تو وہ بڑا سا ایک محسوس ہوا کہ دیکھیں کتنا ہم اس سے بھی، یہ جو ہماری عادت ہے گلے ملنا خوشی کے موقع پر،
یہ ایک اچھی روایت ہے، اور اس روایت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے 2 سال جو پابندیاں قبول کی ہیں اس سے ہمیں یہ عادت پڑ گئی تھی تھوڑا سا دور رہنے کی، لیکن پھر جو بزرگ آدمی ہیں وہ اس چیز کو بڑا مس کرتے ہیں اور وہ نہیں بھولتے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے یہاں برطانیہ میں ہم محسوس کرتے ہیں، تو انڈیا اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. تو ان سے رضا بھائی سے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ جب پابندیاں ختم ہوئی ہیں تو کیا کچھ اثر پڑا ہے؟ جو پابندیاں تھیں ان کا اثر پڑا ہے؟ جی رضا بھائی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ بھی گلے ملے یا نہیں ملے؟ یہ دور سے آپ نے سلام کہہ دیا. میرا خیال ہے آواز ان کو کم جا رہی ہے. جی رضا بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ آواز رضا بھائی تک پہنچ نہیں پا رہی. اچھا بات یہ ہے کہ جی قسیم بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ، اور میں یہاں پہ کیونکہ دیکھیں جیسے کہ کاظمی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ لوگ آج بھی تھوڑا سے خوف میں ہیں، ہاتھ نہیں ملا رہے، گلے نہیں مل رہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو اراکین ہے نا اسلام کے، یہ جو ہاتھ ملانا ہے، گلے لگنا ہے عید کے موقع پہ، یہ مطلب اراکین سے مراد میں یہ ہے کہ یہ چیزیں بڑی خوبصورت ہیں، اور اس پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے اور ریسرچ ہوئی بھی ہے. اس سے فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہو سکتا. تو جو اسلام بتا دے وہ ساری چیزیں فائدے کی ہو سکتی ہیں، انسانیت کی، نقصان کی نہیں ہو سکتی. تو بے خوف و خطر ملنا چاہیے. اور جہاں تک ہے کہ ظاہر ہے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوئے اور خوف کی فضا تھی، لیکن الحمدللہ اللہ کا رب کریم کا احسان ہے کہ اب تھوڑا سا بدلا ہے اور انشاءاللہ مزید بدلے گا. اور ظاہر اس طرح کی وبائیں تو آتی اور جاتی رہتی ہیں، لیکن جو اسلام بتا دیتا ہے، اور ان وباؤں سے بچنے کے لیے بھی اسلام نے ہی رہنمائی کی. ہمیشہ اسلام ہی آپ کو لے کے گیا، جناب یہ کر لیجئے تو یہ ہو جائے گا. سورہ کائنات کے پاس ہر وبا کے بعد جب لوگ پہنچتے تھے تو بتا دیا کرتے تھے کہ آپ لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو بچا لیں. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ رک گیا ہے، ختم ہو گیا کافی حد تک ہے. تھوڑا خوف بھی ظاہر ہے 2 ڈھائی 3 سال میں اس طرح سے تربیت ہوئی کہ خوف تو دلوں میں موجود ہے. لیکن ظاہر ہے ہمیں ملنا ہے، ہاتھ ملانا ہے، گلے ملنا ہے. اور یہ اراکین مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی خوبصورتی ہیں، ہاتھ ملانا، گلے ملنا، یہ بہت اچھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ملنا چاہیے. اور سب سے اہم چیز بات یہ ہے کہ یہ جو عیدیں ہوتی ہیں نا، ان عیدوں پہ اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کیجئے، ان کے گھروں پہ جائیے. اچھا گوشت جہاں تک آپ دے سکتے ہیں دیجئے، بانٹیے، خاندان میں بانٹیے. لیکن ہاں سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ان لوگوں کو پوچھیے جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہو رہی. جہاں قربانی نہیں ہو رہی نا وہاں پہ دینا آپ کو واجب ہے، مطلب آپ کو دینا ہی دینا ہے. کیونکہ وہ اسی کا وہی تو ہے، مطلب انہی کے لیے تو ہے قربانی. مطلب جس طرح سے آپ نے رمضان المبارک ختم ہوتے ہی فطرہ آپ دیتے ہیں نا، فطرہ دینے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان خوشیوں میں ان لوگوں کو شریک کرتے ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہر ایک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے. یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے. تو یہ جو قربانی ہے نا، یہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ بھی ایسی ہے. ان شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کریں، ان کے گھروں پہ قربانی کا گوشت پہنچائیں لازمی. اور جو آپ کے مستحق لوگ ہیں، جو لوگ آپ کے عزیز و اقارب ہیں جو مشکل میں ہیں، ان کا ساتھ دیجیے اور ان کو قربانی کا گوشت ان تک پہنچائیے. یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عیدیں صرف ایسے نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں خوشیاں منا لیں، ایسا نہیں ہے. خوشیاں بانٹنی، لوگوں تک پہنچانی ہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جو ہمارے پاس آج عید کا دن آیا ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی. اور رضا حیدر رضوی صاحب موجود ہیں، قسیم صاحب ہندوستان سے بمبئی سے موجود ہیں. تو رضا بھائی آپ سے کچھ پوچھا تھا، شاید آپ کو آواز نہیں پہنچ پائی کاظمی صاحب نے. تو گلے ملنے کے حوالے سے، ہاتھ ملانے کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتے کہ نماز کے بعد آپ بھی گلے ملے، ہاتھ ملایا آپ نے یا نہیں؟ نہیں بالکل، یہ ان کی بات میں کہوں گا کہ لیکن بوجھ نہیں، بالکل ایسا تھا کہ لگ رہا تھا کہ بڑے عرصے بعد ایک دوسرے سے گلے ملیں. یعنی کہ 2 سے 3 سال بعد ایسا موقع ملا کہ آج بڑے بھرپور طریقے سے سب لوگ عید ملے. بڑا اچھا ماحول رہا، بڑا اچھا رہا، گیٹ ٹوگیدر ہے. اور کافی دیر لوگ مسجد میں نماز کے بعد بھی ٹھہرے رہے. تو وچ از ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. بہت ماشاءاللہ. لائیو کالرز کی ضرورت ہے. لائیو کالرز آئیے، ہم سے بات کیجیے اور اپنے جو ایکسپیرینس ہیں عیدوں کے وہ شیئر ضرور کیجیے. اور رضا بھائی کیا سنائیں گے آپ سے نعت کچھ کی سن لیں بات تو کہہ رہی تھی. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نعت تو آپ نے سنا دی، اب کیا سنائیں گے آپ ہم؟ پھر میں ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے جناب النفیس الولی صاحب کا، آج کے دور کی جد کا، اس کے چند شعر آپ کے پیش کر رہا ہوں.
एकदम मिलकर जी सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस दौर तशद्दुद में पहचान जरूरी है। वाह 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 इस दौर तशद्दुद में पहचान जरूरी है। शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। वाह वाह शियान वाह अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। हैदर से चलो पूछें, हैदर से चलो पूछें आयात की तफसीरें। हैदर से चलो पूछें आयात की तफसीरें, कि कुरान समझने को कुरान जरूरी है। वाह वाह कुरान माशाअल्लाह। समझने को वाह कुरान जरूरी है। इस दौर वाह तशद्दुद में पहचान जरूरी है। और हर के दिल में अरमान है कि उसे ज़ियारत नसीब हो। उस पर एक शेर पेश कर रहा हूँ। गर सच्ची अकीदत है बुलवाएंगे वो लेकिन, गर सच्ची अकीदत है बुलवाएंगे वो लेकिन, गर सच्ची अकीदत है बुलवाएंगे वो लेकिन, कि मौला की ज़ियारत का अरमान जरूरी है। वाह मौला ज़ियारत का अरमान जरूरी है। एक बहुत मशहूर वाक़या शेर पेश कर रहा हूँ कि सलमान की मैयत ने, सलमान की मैयत ने उठ कर ये किया साबित, सलमान की मैयत ने उठ कर ये किया साबित, कि हर हाल में हैदर का सम्मान जरूरी है। वाह हर वाह हाल वाह में हैदर का सम्मान जरूरी है। और हैदर के जो दुश्मन हैं, हैदर के जो दुश्मन हैं उन सब पे खुली लानत। हैदर के जो दुश्मन हैं उन सब पे खुली लानत। सुनते हैं कि महफिल के दौरान जरूरी है। सुनते हैं कि महफिल के दौरान जरूरी है। इस दौर तशद्दुद में पहचान जरूरी है। और इस्लाम के दुश्मन की, इस्लाम के दुश्मन की औकात बताने को, इस्लाम के दुश्मन की औकात बताने को, कि संसार के नक्शे पर ईरान जरूरी है। संसार के नक्शे पर ईरान जरूरी है। इस दौर तशद्दुद में पहचान जरूरी है। कि शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमरान साहब, मेरा हाल है कसीम हैदर साहब से सुन लें तो फिर गुफ्तगू करते हैं। बड़ा अच्छा माहौल बनाया है हैदर रिजवी। माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत मिसरे, माशाल्लाह दिल जो है वो बाग बाग हो गया। और वाह मुझे वाह मिसरे शुक्रिया। याद है, तो मैं 4 मिसरे पहले पेश कर देता हूँ कि बिस्मिल्लाह करबला के हवाले मुशर्रफ साहब ने पढ़ दिया, तो 4 मिसरे मैं आपके हवाले करता हूँ कि क़ज़ाए मातम सरवर नहीं मैं भर सकता, क़ज़ाए वाह मातम सरवर नहीं मैं भर सकता, ना रोकना मुझे, ना रोकना मुझे, ऐसा ना हो कि गम निकले, ना रोकना मुझे, ऐसा ना हो कि गम निकले, मैं करबला की ज़मीं पर रखूं जब अपने कदम, ये आरज़ू है कि उस वक्त मेरा दम निकले, ये वाह आरज़ू वाह है कि ये आरज़ू है कि वाह उस वक्त मेरा दम निकले। सरज़मीन हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया ने शायद ये नज़्म मेरी सुनी है। मैं चाहता हूँ कि माहौल है, मैं आपके हवाले कर दूं और बिस्मिल्लाह दुआएं बिस्मिल्लाह। दीजिए। इमरान साहब, आपने तो खास तौर से सुनी हुई नज़्म है और पाकिस्तान में हमारे दोस्त पढ़ते भी हैं बहुत जगह पे। मैं अभी कर देता हूँ हवाले। आज बहुत खूबसूरत दिन है और मिसरे बहुत अच्छे हैं। रदीफ और काफिये पे तवज्जो चाहता हूँ तमाम सामीन से, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे भी शुक्रिया अदा करूंगा उन सबका कि सुने और उसके बाद याद करके ये नज़्म आगे भी लोगों तक पहुंचाएं। बहुत खूबसूरत लिखी हुई नज़्म है। एक खैमा शब्बीर ही तन्हा नहीं झुलसा,
ایک خیمہ شبیر ہی تنہا نہیں جھلسا، یہ سچ ہے کہ قرآن کا چہرہ نہیں جھلسا۔ الف اور ہے کا قافیہ ہے یہ آپ کے حوالے۔ ایک خیمہ شبیر ہی تنہا نہیں جھلسا، یہ سچ ہے کہ قرآن کا چہرہ نہیں جھلسا۔ عباس کے پرچم کا تھا ہر موج پہ سایہ، عباس کے پرچم کا تھا ہر موج پہ سایہ، یوں ان کی جلالت سے یہ دری جھلسا۔ عباس کے پرچم کا تھا ہر موج پہ سایہ، یوں ان کی جلالت سے یہ دریا نہیں جھلسا۔ حملے تو بہت پیاس کے شعلوں نے کیے تھے، حملے تو بہت پیاس کے شعلوں نے کیے تھے، اصغر کے تبسم کا سلیقہ نہیں جھلسا، اصغر کے تبسم کا سلیقہ نہیں جھلسا۔ خطبوں سے تو دربار جلا آئی تھی زینب، خطبوں سے تو دربار جلا آئی تھی زینب، کیا شام کے حاکم تیرا چہرہ نہیں جھلسا، کیا شام کے حاکم تیرا چہرہ نہیں جھلسا۔ بے خوف کیا آگ پہ شبیر کا ماتم، بے خوف کیا آگ پہ شبیر کا ماتم، زہرا کی دعا ہے کوئی بچہ نہیں جھلسا، زہرا کی دعا ہے کوئی بچہ نہیں جھلسا۔ یہ مصرع خاص طور سے عمران صاحب پہنچانا چاہتا ہوں لوگوں تک کہ تھا نصب جو عباس کا پرچم میرے گھر پر، تھا نصب جو عباس کا پرچم میرے گھر پر، بستی تو جلی میرا محلہ نہیں جھلسا، بستی تو جلی میرا محلہ نہیں جھلسا۔ ایک لمحے کو عباس اگر غیظ میں آتے، ایک لمحے کو عباس اگر غیظ میں آتے، پھر آپ سے ہم پوچھتے کیا کیا جھلسا، پھر آپ سے ہم پوچھتے کیا کیا جھلسا۔ بڑا خوبصورت قافیہ مولا نے عطا کیا اور یہ شعر ہوا، سنیے شعر۔ حیدر کے بہت پیچیدہ شعر ہے اور لوگوں تک پہنچ جائے۔ حیدر کے تعصب کی جو دنیا میں لگی آگ، حیدر کے تعصب کی جو دنیا میں لگی آگ، مسلم تو بہت جھلسے ہیں شیعہ نہیں جھلسا، مسلم تو بہت جھلسے ہیں شیعہ نہیں جھلسا۔ ہم پر قسیم آل محمد کی دعا ہے، ہم پر قسیم آل محمد کی دعا ہے، مشکل میں بھی زہرا کا قبیلہ نہیں جھلسا، مشکل میں بھی واہ بھائی واہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ، بہت اچھا، مشکل میں بھی، واہ واہ، سبحان اللہ۔ جی عمران صاحب۔ جی کان صاحب، ماشاءاللہ بہت پیارا کلام جو ہے ہمارے قسیم صاحب نے پیش کیا، اور جو قافیے کی بات کی وہ بہت ہی اہم، اس قافیے پہ سنا نہیں اتنا کلام جتنا خوبصورت کلام انہوں نے لکھا، اور نوجوان شاعر ہیں ہندوستان کے بہترین کلام لکھ بھی رہے، پڑھ بھی رہے، اور بہت ہی ظاہر ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ اور بات ہو رہی ہے قربانی کے حوالے سے، قربانی کی کے جو یہ پروگرام ہے، فون کالز کا بھی انتظار ہے اور آ بھی رہی ہیں، اور ہوتا یہ کہ کبھی ہمارے پاس فون کال آ رہی ہوتی ہے تو ہمارے مہمانان گرامی جو ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کالز کو لے نہیں پا رہے ہوتے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت کال کیجیے تاکہ ہم آپ کی اس کو پہ بات کر سکیں، اس بات کو سن سکیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، اور جو ایکسپیرینس ہیں عید الاضحیٰ کے حوالے سے، عید قربان کے حوالے سے جو برطانیہ کے ہیں یا پاکستان کے ہیں اس پہ بھی بات کیجیے۔ اور آج بہت ہی خوبصورت دن، بہت ہی پیارا دن عید کے حوالے سے، معافی چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ رضا حیدر رضوی صاحب موجود ہیں، کیوں نہ ایک کلام اور رضا بھائی سے سن لیں ہم، اور کالر آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جی رضا بھائی کچھ سنائیں گے آپ؟ جی ضرور انشاءاللہ، میں غازی عباس کے حوالے سے ایک کلام پیش کروں جناب ریحان آدمی صاحب کا، اور یہ بہت اچھا کلام جہاں پڑھا بڑی پذیر رہی تھی، تو انشاءاللہ آپ بھی محظور ہوں گے اس کلام سے۔ خوشنودی مولا عباس علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کر رہا ہوں میں ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، اور یہ ہوا کیا مجھے بجھائے گی،
یہ ہوا کیا مجھے بجھائے گی کہ نام عباس کا دیا ہوں میں، نام عباس کا دیا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اور شعر دیکھے گا کہ دھوپ رہتی ہے جس کے سائے میں، دھوپ رہتی ہے جس کے سائے میں، اور وہ علم لے کے چل رہا ہوں میں، وہ علم لے کے چل رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اور ایک کلام عباس کی بھیک جو ملتی اس پہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ بھیک جب سے ملی ہے غازی سے، بھیک جب سے ملی ہے غازی سے، اور کتنا خوددار ہو گیا ہوں میں، کتنا خوددار ہو گیا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اور روشنی پا کے ذکر غازی سے، روشنی پا کے ذکر غازی سے، اور خود بھی سورج بنا ہوا ہوں میں، خود بھی سورج بنا ہوا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اور عشق دنیا کو مار دی ٹھوکر، عشق دنیا کو مار دی ٹھوکر، اور عشق غازی میں مبتلا ہوں میں، عشق غازی میں مبتلا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ کلام جناب ریحانوی صاحب کے درجات کی بلندی کا باعث بنے۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اور تم ہو شاعر تو میں سناخواں ہوں، تم ہو شاعر تو میں سناخواں ہوں، تم ہو ریحان اور رضا ہوں میں، تم ہو ریحان اور رضا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اللہم صلی علی محمد کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، بہت اور ہم پروردگار کے حضور جو ہے دعا گو ہیں پروردگار عالم ریحان اعظمی صاحب اور سلمان اعظمی صاحب کو، اور جو بھی شعراء اہل بیت اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے درجات بلند عطا فرمائے، اور ان کو جو ہے معصومین کے جوائز احمدی میں جگہ عطا فرمائے۔ اور ظاہر ہے یہ جو محافل ہوتی ہے، یہ جو اس وقت محفل آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی کے اوپر، اور عابد اعظمی صاحب اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہمارے مہمان گرامی موجود ہیں۔ مقصد صرف اس کا یہی ہے کہ ہماری اصل جشن ہے یہ کہ ہم ذکر اہل بیت کریں، ان کا ذکر کریں، اور اسی میں ہم خوش ہیں۔ اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے ساتھ حضرت قسیم صاحب موجود ہیں۔ قاسم صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، جس طرح برطانیہ کے حوالے سے انڈیا کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو پاکستان میں بھی، پاکستان بھر میں بلکہ، اور کشمیر میں، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں، جہاں جہاں ہمیں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور وہاں عید منائی جا رہی ہے،
اور پاکستان میں پتہ ہے آپ کو جب بڑی عید ہوتی ہے تو جوش و جذبے کے ساتھ مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے لوگ قربانی کا بندوبست کرتے ہیں، اور اپنے جو خصوصاً گاؤں کا ایریا ہے جو پیچھے شہر کے علاوہ، اس میں جس طرح کی قربانی ہوتی ہے اور جس طرح لوگ وہاں جوش و جذبے سے جاتے ہیں، کیونکہ مجھے تجربہ ہے گاؤں کی زندگی کا کہ کیسے ہوتی ہے اور کیسے مشکل دشوار راستے ہوتے ہیں ان میں جایا جاتا ہے، اور دور دور گھرانے ہوتے ہیں. ایک تو شہروں میں کیونکہ قریب قریب ہوتے ہیں تو تقسیم کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب گاؤں میں دیکھا جائے کہ ایک گھر ایک وہ ہوتا ہے پہاڑ پر اور دوسرا دوسری سائڈ پر ہوتا ہے، تو وہاں ظاہر کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے آج کل تو تھوڑا سا آسانیاں ہو گئی ہیں، لیکن پہلے پیادل ہی لوگ جایا کرتے تھے دینے کے لیے دور دراز کے ایریا میں. تو اس قسم کی جو چیزیں اور یہ جذبہ اور لوگوں کو دیکھ کر وہ ساری وہ چیزیں اپنیت سی محسوس ہوتی ہے، اور وہ ساری چیزیں جب یاد آتی ہیں تو آج کا دور یاد آتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت وسائل نہ ہونے کے باوجود لوگوں میں اتنا احساس ہوتا تھا دوسروں کے لیے کہ لوگ ان تک چیزیں پہنچاتے تھے. آج کل کمیونیکیشن کا زمانہ ہے. آج کل میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں آن لائن قربانی کے بیل اور بکرے لگے ہوئے تھے. آن لائن پسند کریں، وہیں قیمت طے کریں اور بندے کو آرڈر دیں، بندہ آ جائے گا، اس کو پیسے دیں اور وہ قربانی کا وہ لے لیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ اگر آپ اعتماد کرتے ہیں تو آن لائن پیسے جمع کروائیں اور قربانی کا بیل یا بکرا آپ کو مل جائے گا. یہ سہولیات میں نے دیکھی ہیں کہ پاکستان میں آج کل ہو رہی ہیں، اور یہاں سے بندوں نے واقعی آن لائن بک کروائے اور وہاں اپنے رشتہ داروں تک جناب بیل پہنچ گئے، جی بیل باہر کھڑا ہے، جی لے لیں آپ. اس طرح کی جو سچویشن ہو گئی آپ، تو یہ چینجنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کیا پاکستان میں کہ آن لائن یہ چیزیں جس طرح منڈی لگتی تھی اور منڈی میں جانا اس کی فیس اور یہ سارا، اس چکر سے بچنے کے لیے آن لائن یہ سہولیات موجود ہیں. گھر بیٹھا ہوا بندہ قربانی کا بیل اور قربانی کا بکرا خرید سکتا ہے اور خرید کر وہ اپنے رشتہ داروں تک بھی ڈیلیور کروا سکتا ہے اور پیمنٹ یہاں سے بھی کر سکتا ہے. اچھا قاسم صاحب، یہ جو بات ابھی ہمارے قاضی صاحب نے بیان کی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا ہندوستان میں بھی آن لائن بکرے بک رہے ہیں؟ بہت ایڈوانس ابھی ماحول ہے، آن لائن نیٹ کا زمانہ ہے. ابھی تو لوگ کھانا بھی جو ہے وہ آن لائن منگاتے ہیں. ہمارے یہاں زومیٹو سویگی اس سے آن لائن کھانا آ جاتا ہے گھر پہ، 10 منٹ میں پہنچا دیتے ہیں کوئی بھی. تو اب بکرے تو بہت دور کی بات ہے، آپ جو چاہیے سب آن لائن ہو گیا ہے. اور ڈیجیٹل انڈیا کا ہمارا تو بہت فیمس ہوا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا جہاں جہاں دیکھو. ابھی تو میں بھی اپنے پاس پیسے نہیں رکھتا ہوں، آٹو پکڑا تو آٹو والے کو پوچھا بھائی گوگل پے ہے؟ بولے ہاں ہے، یہ لو. یا پھر فون پے ہے جو ہمارے یہاں چلتا ہے وہ دیا. ہمارے پاس تو جیب میں ابھی فی الحال میں فقیر کو دینے کے لیے بھی نہیں ہے، اور اچانک میں اگر کوئی فقیر ٹکرا گیا تو پوچھ لیتے ہیں بھائی تمہارے پاس گوگل پے ہے تو بتاؤ، دیتے ہیں آپ کو. کیا کریں ابھی، کیونکہ پوری طرح سے کرنسی ایک دم رکھنی لوگوں نے بند کر دی ہے، جو نوٹ میں ہو یا سکے میں ہو. چائے والے کے یہاں بھی جائیں گے تو 4 روپے پے کرنا ہے، 10 روپے پے کرنا ہے، تو وہ بھی ڈیجیٹل انڈیا آن لائن ہی پے کرنا ہے. بڑے سے بڑا کام، چھوٹے چھوٹا کام ابھی فی الحال گھر پہ بھی جتنے بھی ورک ہو رہے ہیں ابھی یہاں پہ سب آن لائن ہی ہو رہے ہیں. شاید میرے کو لگتا ہے اس بار جو بھی خریداری ہوئی ہے وہ بھی 60-70% آن لائن ہی ہوئی ہے ہمارے. اچھا، یہ بڑی اہم بات قاسم صاحب نے شیئر کی ہے یہاں پہ کہ مطلب لوگوں نے یہاں سے جو ہے وہ آن لائن ہی پہلے قربانی کے لیے تو ظاہر بہت ساری چیریٹیز فرم موجود ہیں جو قربانی کے لیے فنڈ ریزنگ کرتی تھیں اور وہاں پہ کرتے تھے اور پہنچاتے تھے، لیکن جاننے کا وہاں پہنچنا ہی بڑی بات ہے. میرے کو یہ لگتا ہے کہ آن لائن میں ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم اگر اچھی چیز نہیں ہے تو اس کو واپس بھی کرا سکتے ہیں. یہ سب سے خوبصورت چیز ہے اس کے اندر کہ بھائی یہ ہمیں پسند نہیں آیا، آپ لے کے جاؤ، نہیں چاہیے. قاضی صاحب یہ بتائیے کہ جی اگر آن لائن بکرا آیا اور اس کی دم کٹی ہوئی ہے، دم جالی لگائی ہوئی، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی جو خبروں میں آ رہا ہوتا ہے کہ جالی دم لگا دی، جالی کان لگا دی ہے، تو واپس ہو جائے گا پھر وہ؟ جی بالکل، وہ کیونکہ آن لائن جب ان کو اجازت ملی ہے اور سارا ایک اعتماد بھی ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی چیز جو لکھی ہوئی ہے انہوں نے اس کے برابر نہیں ہے تو وہ پھر اگر صحیح بندے ہیں واقعی اوریجنل بیچنے والے تو وہ پھر ان کی ذمہ داری ہے اور وہ واپس لے کر جائیں گے اپنے خرچے پر.
اور جو وقت ضائع ہوا ہے اس کے لیے بھی وہ ان سے کر سکتے ہیں جی آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور اس پر ان کا کیس بھی بن سکتا ہے۔ یہ جہاں یہ سہولیات ہیں وہاں یہ چیزیں بھی اس پر پابند کیا گیا ہے۔ یہاں سے ہمارے دوست ایک ہیں لندن میں، تو وہ میرے ساتھ ہی ایک دن پہلے ہم مانچسٹر جا رہے تھے تو راستے میں ہی انہوں نے آن لائن وہ چیک کیا سارا، تو اپنے وہ بھائی کو کہا کہ میں ان کو پیمنٹ ان سے اکاؤنٹ بھی لے لیتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے، ان سے بات بھی ہو گئی ہے، تو آپ کل وہ اس ٹائم آپ کو ڈیلیور کر دیں گے۔ 1 لاکھ کا انہیں ملا ہے جی بیل، اور وہ انہوں نے اس کو پیمنٹ ادھر سے کی ہے، اور اس نے 10,000 لیا ہے وہاں بندے نے ڈیلیور کرنے کا کسی دوسرے شہر سے وہاں آنے تک، تو وہ اس نے ڈیلیور کر دیا دوسرے روز۔ تو یہ تو میں نے خود ہی دیکھا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر بھائی صاحب نے ادھر سے مختلف بیل چیک کیے اور ایک کو سلیکٹ کیا اور اس کو کیا، اور انہوں نے پھر دوسرے روز میں نے پوچھا ہے کہ وہ جو انہوں نے ڈیلیور کیا کیا اس کے مطابق تھا جیسے لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی وہی وزن اور وہی کلر اور وہی سب کچھ تھا، اور ہم خوش ہیں اس سے، کیونکہ منڈی میں جانے کا اور اس طرح جو ٹائم ضائع ہوتا ہے پھر منڈی کی فیس اور وہ ساری اگر کریں تو اس سے بہتر ہے کہ اسی کو ڈیلیوری کا خرچہ دے دیں اور وہ آ جائے گا، تو 1,10,000 میں انہیں پڑا ہے گھر میں، گیٹ پر مل گیا انہیں، تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اور میرے گھر والے ساری رات منڈی میں گھومے تو صبح 1,10,000 کا لے گئے، اس کا مطلب ہے وہ صحیح ہے تو وہ جو جو 1,10,000 ٹائم لگا ہے، کا گھر پر پہنچا ہے۔ جی جی، تو یہ چیزیں جو ہیں سہولیات تو ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سہولیات کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، تو جب غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، بدنامت ہوتی ہے، اور جو لوگ اوریجنل کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے پھر لوگوں متنفر ہو جاتے ہیں لوگ کہ شاید کوئی فراڈ نہ ہو جائے، لیکن یہ سہولیات ہیں اور ان سہولیات کو استعمال کرنا چاہیے لوگ۔ جی بالکل اویل کرنا چاہیے، اور جو خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی، جو دنیا بھر میں ہندوستانی پاکستانی دوسرے لوگ جو رہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ظاہر وہ اس طرح سے بھی اپنے جو ہے قربانی، لیکن جو سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم چیز ہے وہ ہے قربانی کی ہے کہ آپ مستحق لوگوں تک پہنچائیں، آپ آن لائن لیں، آپ جیسے بھی لیں، آپ جا کے لیں، لیکن گوشت ان مستحقین کو، ان لوگوں کے گھروں پر پہنچائے جو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، جن کو ان کی ضرورت ہے، کیوں اسلام کا درس ہے یہی کہ ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، مقصد یہی ہے اسلام کا، بھلی وہ فطرے کی شکل میں ہو تو یا پھر گوشت کی شکل میں ہو، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو نہیں کر پاتے ان کے گھروں پہ پہنچائیں، نہ کہ اپنے گھروں میں بھریں، اپنے گھروں میں رکھیں، وہ پھر فائدہ کوئی نہیں ہے، کہ اللہ نیتوں کو بہتر جانتا ہے۔ آپ اگر چھپا کے بھی رکھ لیں گے تو اللہ شاید سے قریب ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں نظر رضوی صاحب بھی موجود ہیں، حیدر قسیم صاحب بھی موجود ہیں، اور ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ رضا بھائی آپ سے چاہیں گے کچھ سنائیے آپ، اور کوئی ایک اور کلام، ماشاءاللہ آپ نے جو کلام سنایا تھا بہت ہی اچھا تھا، پھر قسیم بھائی سے دوبارہ سنتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بس میں یوں سمجھے کہ آخری کلام کے حوالے سے امام زمانہ کے حوالے سے کلام سنا دیتا ہوں آپ کو، چند شعر اس کے۔ خوشنود امام زمانہ علیہ السلام بلندر صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی صرف چند شعر آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، آسمانوں کو زمینوں پر اتارا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، اور دے چکا ہوں موج دریا کو سکینہ کی قسم، دے چکا ہوں موج دریا کو سکینہ کی قسم، ہے یقین مولا تلک میرا عریضہ جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، اور ابن زہرا ابن مریم کو پڑھائے گا نماز، ابن زہرا ابن مریم کو پڑھائے گا نماز، بہتے دریا پر مصلی جب بچھایا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، اور چاند سورج بھی نظر آئیں گے دیپک کی طرح،
چاند سورج بھی نظر آئیں گے دیپک کی طرح، پردے غیبت سے جب جلوہ دکھایا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، اور سن کے کعبے سے اذان مجلس شاہ زمن، سن کے کعبے سے اذان مجلس شاہ زمن، جو نہ آئے گا اسے غدار سمجھا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا، آمد مولا پہ یوں کعبہ سجایا جائے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ہاں غازی صاحب کیا کہنا ہے رضا صاحب کے؟ اور جی قاسم صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دراصل ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ قسیم حیدر صاحب کو سن لیں، اور اس کے بعد پھر جی جو میسیجز ہمیں آئے، میں چاہتا ہوں ان میسیجز کو تھوڑا سا پڑھ لوں گا میں، جن لوگوں نے بھیجے ہیں، کچھ کچھ کالز کیونکہ کلام پڑھ رہے تھے رضا بھائی، اور پھر قسیم حیدر صاحب بھی سنا رہے تھے، تو اس دوران کال آئی ہے، اٹینڈ نہیں ہو سکی، تو انہوں نے پھر میسج کر دی ہے، تو میں نے کہا ان کے میسج میں شامل کر لوں گا، تو آپ ان سے بات کر لیں تو پھر میسج پڑھتا ہوں۔ جی قاسم بھائی آپ سے کلام سنیں گے، آپ کلام سنائیے، اور کیا کہنا چاہیں، کون سا کلام سنائیں گے؟ میں مولا عباس کا 4 مصرع پہلے ان کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد ایک مسدس کے 2 پن پیش کروں گا کہ خدا نے اس طرح احساس کو بنایا ہے، خدا نے بہت مقبول کلام ہے یہ، اور بہت میرے ہندوستان میں پڑھتا ہوں تو لوگ بہت پرجوش انداز میں سنتے ہیں۔ خدا نے اس طرح احساس کو بنایا ہے کہ جیسے عقد سے عکاس کو بنایا ہے، علی کا روب محمد کا حسن صبر حسین، علی کا روب محمد کا حسن صبر حسین، جمع کیا ہے تو عباس کو بنایا ہے، جمع کیا ہے تو عباس کو بنایا، علی کا روب محمد کا حسن صبر حسین، جمع کیا ہے تو عباس کو بنایا ہے۔ مولا حسین کی زبان سے عزت مولا عباس اگر سنیں گے تو کس انداز میں ہوگی کہ صبر و ایثار و سخاوت کا سمندر کہہ دو، ہے اجازت کے وفاؤں کا پیمبر کہہ دو، اس کا دریا ہے اسے وارث کوثر کہہ دو۔ مولا حسین کہتے ہیں میں محمد ہوں میرے بھائی کو حیدر کہہ دو، میں محمد ہوں میرے بھائی کو حیدر کہہ دو، کہ رتبہ حضرت عباس بتاتا ہوں میں، دیکھ عباس کے جھولے کو جھلاتا ہوں میں، دیکھ عباس کے جھولے کو جھلاتا ہوں میں، کون عباس جس نے تطہیر کے آنگن میں قدم رکھا ہو، جس نے معصوم کے لفظوں کا بھرم رکھا ہو، جس نے تطہیر کے آنگن میں قدم رکھا ہو، جس نے معصوم کے لفظوں کا بھرم رکھا ہو، جس نے سر اپنا میرے سامنے خم رکھا ہو، جس نے سر اپنا میرے سامنے خم رکھا ہو، کہ صاحب لطف و کرم فیض عطا ہے عباس، میرے بابا کی دعاؤں کا سلا ہے عباس، میرے بابا کی دعاؤں کا سلا ہے عباس۔ شکریہ جناب۔ واہ بھائی ماشاء اللہ، زبردست ماشاء اللہ۔ اور جناب حیدر قسیم صاحب موجود ہیں، رضا حیدر صاحب موجود ہیں، اور کلام بھی سن رہے ہیں آپ لوگ، اور گفتگو جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ اس میں تھوڑی سی ایک چیز اور میں شیئر کر دوں کہ ہدایت ٹی وی ہمیشہ سے جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے اپنے مومنین کا، مطلب ساتھ دینے سے مراد یہ ہے کہ جو دشواریاں ہوتی ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کچھ لوگ چیریٹی کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر حسین عدیل صاحب جو ہے اس کے حوالے سے رمضان میں بہت بہترین چیریٹی کرتے ہیں، اور جو قربانی کے حوالے سے میجر جاوید صاحب جو ہیں ماشاءاللہ قربانی کے حوالے سے وہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، اور کیونکہ جیسے عابد قادری صاحب نے بتایا نا کہ ٹائم بتایا کہ کب سے لے کے کب تک قربانی کی جا سکتی ہے، تو ابھی ٹائم ہے، پاکستان میں ظاہر آج ہی عید ہے، تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میجر جاوید صاحب سے رابطہ قائم کریں اور قربانی کریں، کیونکہ دیکھیں یہ جو طریقہ کار ہوگا، یہ جو سلسلہ ہوگا جو ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہوگا، وہ 100% جو ہے شیور ہے کہ اس میں اسلامی جو چیزیں ہیں اسے ملوث خاطر رکھا جائے گا۔ جو بھی رابطہ کرنا چاہتا ہے میجر صاحب سے رابطہ قائم کریں، اور
अपनी कुर्बानियां जो करना चाहते हैं करें। तो ये क्योंकि हम हिदायत टीवी की टीम है, सब के सब जो है मिलके एक साथ ये पैगाम मुसलसल चलता रहता है, भले वो चैरिटी के हवाले से हो या कुर्बानी के हवाले से हो। तो हम जो है फलाही काम जो है मुसलसल कर रहे हैं। जी काजिम साहब, आप सुनाना चाह रहे थे कुछ पैगामात हमारे देखने वालों के हवाले से? जी बिल्कुल, बेशुमार जो दोस्त हैं एक ही किस्म की मैसेजेस हैं वो एक ही बार में पढ़ लेता हूँ, क्योंकि कोई काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने किए मैसेज, लेकिन वो एक ही मैसेज है ये कि पूरे आलम इस्लाम को जिन्होंने हज किया उनको हज की मुबारकबाद है। उसके अलावा ईद कुर्बान की मुबारकबाद है पूरी उम्मत मुस्लिमा को, चाहे उसका तल्लुक कहीं से भी हो। इसके अलावा ये बताया गया है ये मैसेज में, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं बल्कि इसका असल मकसद नफ्सियाती ख्वाहिशात को आला मकासद के हसूल के लिए कुर्बान करना है। ईद उल अज़हा के मौका पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस अज़म का अदा करना है कि हम ज़ाती मफाद, हिर्स, तमा और लालच, खुद गर्जी की बजाय अखुवत, इसार, मोहब्बत और गम ख्वारी से सरशार होकर अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों और बेसहारा लोगों की मदद करें और आजमाइश की इस घड़ी में मजबूत उम्मत बनकर उभरें। ये मैसेज था जी जो मुश्तरका तौर पर लोगों ने मुख्तलिफ ने किया है, लेकिन एक तो मुबारकबाद का था, तो और ये एक मैसेज था जो आज का हम भी समझते हैं कि बड़ा जामे मैसेज है और इससे काफ़ी चीज़ें अखज़ हो जाती हैं। तो हम भी यही मैसेज देते हैं कि जब भी कोई भी काम करें, खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, लेकिन तमाम लोगों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इस मौका पर अपनों के साथ जो दूसरे इर्द गिर्द रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं या जिनको आप जानते हैं, उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल जब हम कहीं पेश हों किसी अदालत में, जिस अदालत में हर किसी ने पेश होना है, तो वहाँ हम जवाब दे सकें कि हमारे इल्म में जो था या हमारी जो इस्तात थी या हम जो कर सकते थे हमने वो किया। तो उसका सिला अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली होती है, लेकिन इरादा नेक होना चाहिए। जिस तरह ये भी कहा गया कि जानवर का गोश्त और खून तो अल्लाह का ताला के यहाँ नहीं पहुँचेगा, वहाँ तो नीयत का पहुँचना ज़रूरी है और नीयत जो होगी उसके मुताबिक ही आपको अजर मिलेगा। तो इमरान साहब, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और यकीन तौर पे खुदा भी यही चाहिए कि हम अपने हाथ से जो है जो भी नेकी कर सकें वो करें। पैगाम तो है यही, वो कुर्बानी के हवाले से हो, वो रमज़ान के हवाले से हो, वो मुस्तहिक लोग, लेकिन मकसद एक ही है कि ये ईद कुर्बा में आप उन मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे, उनमें भली आपके अजीज़ व क़राबा हों या आपके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग हों, उनका साथ दीजिए, उनको जो है अपना एहसास दिलाइए कि हम आपके साथ हैं, कमज़ोर लोगों का सहारा बनिए। देखिए आइम्मा की तालीमात हैं यही, आइम्मा ने जो तालीमात दी वो दी यही हैं कि हम सहारा बनें, हम मुस्तहिक लोगों का जो काबिल रहम लोग हैं, जो माशरे में कमज़ोर लोग हैं, उनका साथ दें और उन्हें ये एहसास दिलाएँ कि हम आपके साथ हैं। यही हुआ, तमाम आइम्मा ने यही पैगाम दिया और यही पैगाम है कि जनाब आप ईद बकरीद हो, ये ईद उल फितर हो, उस सब में यही करें कि सबसे पहले अपने इर्द-गिर्द देखें और ख़ास तौर पे जो शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया हैं, उनके घरों पे ज़रूर जाएँ। देखिए आम दिनों में तो आप पूरे साल नहीं जा पाते, लेकिन ये एक ऐसा मौका जैसे पाकिस्तान में इस वक़्त 5 छुट्टियाँ हैं, 5 छुट्टियाँ वहाँ मनाई जा रही हैं। हिंदुस्तान में भी छुट्टियाँ मनाई जाती हैं। बरतानिया में ज़ाहिर है बहुत पास ज़िंदगी है, मुश्किल होती है। लेकिन हाँ, आप लोग उनके घरों पे ज़रूर जाएँ और उनके साथ बैठ के उनके जो है गुज़ारी कीजिए। ये हमारा यही है, ईद का मकसद क्या है कि उन लोगों को शरीक करना अपने साथ, कि जो आपसे जो माशरे में ज़ाहिर है कमज़ोर रह गए, नातवा हैं बेचारे या शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया का तो एक बड़ा एहसान है शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया पे कि उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी इस मज़हब हक़ को आम करने के लिए। तो उनके घरों तक पहुँचे, उनके साथ मिलें। मैं चाहूँगा एक कलाम, आखिरी कलाम इस प्रोग्राम का जो आखिरी कलाम है, मैं चाहूँगा इमाम ज़माना के हवाले से, क्योंकि रज़ा हैदर साहब ने भी पढ़ा, तो मैं चाहूँगा कसीम भाई अगर आपका कोई कलाम इमाम ज़माना के हवाले से है, तो मैं चाहूँगा वो आप पेश करें। इस वक्त है लेकिन वो लिखा हुआ है, ताज़ा कलाम है, शायद वो याद नहीं है, लेकिन फिर भी याद आता है तो मैं आपको पेश कर देता हूँ कि एक सलवात भेजें आप हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद।
بہت خوبصورت کلام میرا لکھا ہوا ہے. چلے جو بھی آپ وہاں کلام سنانا چاہتے ہیں، آپ ہی کلام جو سنانا چاہتے ہیں وہ سنا دیں، کیونکہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو اینڈ فکر میری نہیں ٹھیک ہے، وہ مجھے یاد آیا، جیسے مصرع تھا بہت پیارا کہ ہو فکر قابو میں فکر میری، ذہن کو یوں بے قرار کر لوں، روانیاں ہو قلم پہ میرے، قلم پہ میں اعتبار کر لوں، علی علی کا واہ سما بندھا ہو، علی سے میں بھی تو پیار کر لوں. کہ واہ امام مہدی زمیں کے ذروں سے آ رہی ہے صدا کے آؤ، امام مہدی ہاں چمن چمن گلستان مہکے فضا کے آؤ، امام مہدی ہاں غلام صدیوں سے دے رہے ہیں صدا کے آؤ، امام مہدی واہ نقاب نورانی شکل سے اب ہٹا کے آؤ، امام مہدی ہاں ہاں کہ نقاب نورانی شکل سے اب ہٹا کے آؤ، کہ امام مہدی یہ زندگانی، یہ امام مہدی یہ زندگانی ہر ایک ظلم سے انتقام لے گی، جو مر گئے واہ بھی تو کیا برا ہے، علی سے کوثر کا جام لے گی، جو مر گئے واہ بھی واہ واہ تو کیا برا ہے، واہ علی سے کوثر کا جام لے گی. یہ اچانک میں مطلب یاد آ گئے، بہت بڑی نظم ہے واہ. مولا امام زمانہ علیہ کیا السلام کے بہت کہنے حوالے بہت کیا بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی، یہ بہت شکریہ آپ بہت کا کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ نے اتنا پیارا کلام سنا دیا اور ظاہر جی مومنین تک پہنچ گیا. جی قاضی صاحب کیا کہنا چاہیں گے، آپ اس کو وائنڈ اپ کیجیے. جی بہت بہت شکریہ جناب. سب سے پہلے قسیم حیدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی اچھی گفتگو کیا، اور شاعری جو آپ نے پیش کیا، ظاہر آپ کے اپنے ہی کلام تھے اور بڑا اچھا، ہمیں ایک بہت اچھا آخر میں لگا. میں چاہتا ہوں، ایک میری مولا حسین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک بہت پرخلوص مسدس ہے، اس کے 2 بند سن لیں آپ بہت سرخرو ہو جائیں گے. کہ جی آج کی پلیز. رات دنیا، بہت جلدی میں سنا رہا ہوں، جلدی میں سنیے. جی جی آج کی رات چلیں دنیا بسم اللہ. منور ہوئی، زندگی مل گئی دین اسلام کو، خدا کی آواز ہے. آج کی رات دنیا منور ہوئی، زندگی مل گئی دین اسلام کو، آ رہی ہے خدا کی زمین پر وہی، اب یہ پھیلائے گا تیرے پیغام کو، گود میں جا کے لے لے اے میرے وسیع، روشنی مل گئی ہے تیرے نام کو، یہ رکھے گا خبر تیری ہر بات کی. خدا کہہ رہا ہے محمد سے، یہ رکھے گا خبر تیری ہر بات کی، یہی انجام دے گا تیرے کام کو. خدا کہتا ہے پھر نبی کریم سے کہ میں بتاؤں یہ ہے کون، کیا چیز ہے، اس کی کرب و بلا اپنی جاگیر ہے، دیکھنے میں ہاں ہاں نبی سوچنے میں علی، یہ خدا صبر کا ہے یہ شبیر ہے. کون ہے علی؟ واہ واہ سب سے سب کون ہے واہ حسین؟ خدا کہہ رہا ہے سب سے افضل بنایا ہے میں نے اسے محمد یہ وارث ہے قرآن کا، سب سے واہ افضل بنایا ہے میں نے اسے محمد یہ وارث ہے قرآن کا، پاک تینت یہ زینت اسلام کی ہے، یہ حاکم ابوذر و سلمان کا، اس کا بابا علی، واہ اس کی ماں فاطمہ، ایک سورہ ہے یہ آل عمران کا، اس کی باتوں کو واہ ٹکرانا ممکن نہیں کیونکہ یہ لال ہے کل ایمان کا، کیونکہ یہ واہ لال ہے کل ایمان کا. خدا کہتا ہے کہ میں بتاؤں یہ ہے کون، کیا چیز ہے، کیونکہ یہ لال ہے کل ایمان کا، میری ہر چیز اس کے وسیلے سے ہے، لوح محفوظ پر یہ رقم کر دیا، اب حسین اور کوئی نہ ہوگا یہاں، میں نے اپنے قلم کو قلم کر دیا. شکریہ ہاں آپ ہاں کا، بہت ہاں بہت شکریہ بہت آپ کا، شکریہ. بہت شکریہ. واہ واہ قسیم حیدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ رضا حیدر رضوی صاحب جو ہمارے ساتھ تھے، ان کا بہت بہت شکریہ، بہت اچھے کلام پیش کیے. عمران نقوی صاحب آپ نے بڑا اچھا ساتھ دیا ہمارا، اور خصوصاً آپ لندن میں جب ہوتے ہیں اور آپ نے کافی عرصے سے ہدایت ٹی وی کا وہاں سے کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں پروگرام، اور کافی لوگ آپ کو جانتے بھی ہیں، ہم نے اکٹھے سفر بھی کیا، اور بے شمار لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. اور عید کے موقع پر خصوصاً اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، تو آج ہم نے بغیر موضوع کے مختلف چیزوں کو لیا اور بے شمار چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی. تو اس کو بھی لوگوں نے کافی، مجھے میسیجز آ رہے ہیں، بڑے اچھا فیڈ بیک ہے. تو امید ہے کہ ہمیں ہمارے دیکھنے سننے والے لازمی اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہدایت ٹی وی کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا ہو، اس موقع پر ہم اسپیشل ٹرانسمیشن کے ذریعے ایک اچھا میسج اپنے دیکھنے سننے والوں کو پہنچاتے ہیں. کسی موقع پر ہم اکیلے نہیں چھوڑتے، کیونکہ گھروں میں جب ٹی وی لگا ہو اور اس میں اسی قسم کی ہدایت ہوتی ہو، روشنی آتی ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہو مختلف حوالے سے، اور موجودہ جو صورتحال ہے اس کے مطابق اگر بات کی جا رہی ہو تو وہ جلدی لوگوں کو سمجھ آتی ہے. تو ہماری کوشش یہ جاری رہے گی انشاءاللہ. صحت رہی، زندگی رہی، نیکسٹ کسی بھی موقع پر پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے
بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور انشاءاللہ صحت رہی، زندگی رہی، پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ. اللہ حافظ.